बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद एक मरतबा फिर नई क्लास के साथ आपके खिदमत में हाजिर। आज की क्लास में हम डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम सोशल मोबिलाइजेशन यानी जिसे उर्दू में समाजी हरकत पजीरी कहते हैं। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है या जितनी भी अर्बनाइजेशन हुई है उसमें सोशल हरकत पजीरी, समाजी हरकत पजीरी जिसे SM भी कहते हैं का बहुत बड़ा अमल दखल है। किसी भी मुल्क की तरक्की का एक सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि कितने लोग शहरी आबादी में रहते हैं, कितने जगह उस मुल्क में कितनी जगह पर इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये एक बहुत बड़ा समाजी तरक्की का इंडिकेटर है कि कितने लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया, वो माइग्रेशन करके अर्बनाइजेशन में जम हुए और अर्बनाइजेशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आए। तो माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये तीन फैक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने दूसरे या तीसरे लेक्चर में। आज की क्लास में हम समाजी हरकत पजीरी पे बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे। आइए हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। समाजी हरकत पजीरी, सोशल मोबिलाइजेशन जिसे हम SM भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ये एक ऐसी सियासी बाउंडिंग है जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपस में इत्तेहाद करके रहती हैं और कोई एक यकसा एक्शन लेती हैं, यानी कोई एक ऐसा यकसा फैसला करती हैं जो पूरी कम्युनिटी की बेहतरी में होता है, या कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा अमल जिससे कम्युनिटी से बराह रास्त ताल्लुक़ हो और उसकी हरकत पजीरी वहाँ पर नज़र आ रही हो, मूवमेंट नज़र आ रही हो, इस चीज़ को सोशल मोबिलाइजेशन कहते हैं। आइए एक और डेफिनेशन देखते हैं। SM लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है, प्रैक्टिकल इंटरसेक्टरल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होते हैं, सोशल बाउंडिंग्स बढ़ती हैं, लोग एक दूसरे के मसाइल को समझते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, क्योंकि इससे कुर्बत का रिश्ता बढ़ता है और महल्ले गलियां, इलाके, शहर, मुल्क, अर्बनाइजेशन ये सब की सब रिलेटेड हैं SM से, यानी समाजी हरकत पजीरी से। सोशल मोबिलाइजेशन का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, इसकी बदौलत सस्टेनेबिलिटी मिलती है, लोग पार्टिसिपेशन करते हैं और ये पार्टिसिपेशन किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी चीज़ में पायदार होती है और लोग अपने बलबूते पर अपने काम करने की कोशिश करते हैं। ये भी समाजी हरकत पजीरी, सोशल मोबिलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें लोग आपस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सोशल चेंज लाने के लिए, और इसके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती हैं, बहुत ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं जिसके मकासद, जिसके गोल्स कॉमन होते हैं। कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग अप्रोच भी इसी चीज़ का नाम है जिससे हम कम्युनिटी की बिल्डिंग करते हैं। इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सोशल मोबिलाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल बेनिफिट्स के तहत पार्टनरशिप बनती है और एक डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर सोसाइटी का वजूद में आता है। याद रहे, डिसेंट्रलाइज्ड, जिसमें अथॉरिटी की डेलीगेशन होती है, वन मैन शो नहीं होता, कम्युनिटी के लोग मिलजुल कर फैसले करते हैं ताकि तरक्की की मनाजिल तय की जा सकें। लोगों का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा कम्युनिटी का इंटरेस्ट गालिब होता है और ये इंटरेस्ट सस्टेनेबल होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। याद रहे, ये भी सोशल मोबिलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट बात है। इस बात का ख़ास ख्याल, जैसे अभी मैंने बात की, इसमें पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि डेवलपमेंट हो सके और कोई भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। इसका एक सबसे बड़ा प्रीरिक्विजिट ये है कि बड़ा केयरफुली चला जाता है। बेस्ट सर्टेड ग्रुप आपस में पार्टनरशिप करते हैं ताकि कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सके,
چاہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہو، چاہے سوشل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہو، چاہے وہ نالج ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہو، تمام کمیونٹی کے تمام لوگ آپس میں مل جل کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایس ایم کا پروسیس کس طرح وجود میں آتا ہے اور یہ پروسیس کن فیکٹرز پہ بیس کرتا ہے، آئیے اس کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، تمام لوگ اس گروپ کے جس میں جو سماجی حرکت پذیری، سوشل موبلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں، کامن گول، کامن پرابلم، یکساں آبجیکٹیو سے فلی اویئر ہوتے ہیں۔ تمام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ پرابلم کیا ہے، پرابلم کی نیچر کیا ہے، اور اس پرابلم کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ اور گروپ کے لوگ، کمیونٹی کے لوگ، جن لوگوں نے سماجی حرکت پذیری کی ہوتی ہے، ایک کلیکٹیو ایفرٹ لے کر، ایسے ڈیسائیڈڈ اسٹیپس لے کر، ایک ایسا ایکشن لے کر بات کرنے کی یا کام ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تاکہ پرابلم سالو ہو سکے۔ پرابلم کو حل کرنے کی طرف، پرابلم کو سالو کرنے کی طرف تمام لوگ یکساں موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور اس میں جو بھی حکمت عملی بنائی جاتی ہے، جو بھی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، اس کو تمام لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی ایک رینج جو ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے، اس کی وسعت بڑی ہوتی ہے، اس کی سپورٹ زیادہ ہوتی ہے، پوری کمیونٹی اس چیز کو سپورٹ کر کے چل رہی ہوتی ہے۔ سوشل موبلائزیشن کا ایک اور سب سے بڑھ کر امپورٹنٹ بات کیا ہے، اس سے پوری طبقے کو، پورے گروپ کو امپاورڈ ملتی ہے۔ امپاورمنٹ سے فائدہ یہ ہوتا ہے، امپاورمنٹ ملنے سے، کہ لوگ اکثریت میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور بہت سمجھ لیں بہت پختگی کے ساتھ، بہت پختگی زیادہ کریکٹ ورڈ ہے، بہت عملی طور پر فیصلے کرتے ہیں۔ اور جب میجورٹی ہوتی ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور اتحاد، یونٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، لوگوں میں ایک کلیکٹیو یونٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو حکومت کو بھی مجبور ہونا پڑتا ہے ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے۔ مغرب میں سول سوسائٹی اور کمیونٹی کا بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑا پریشر گروپ ہوتا ہے جو سماجی کاموں میں، ڈیولپمنٹ کے کاموں میں حکومت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا حصہ ڈالے، اور بڑھ چڑھ کر لوگوں کے منصوبے شروع ہوں، لوگوں کے لیے منصوبے شروع ہوں، اور لوگوں کی پرابلم حل ہو سکیں۔ یہ دیکھیے اس کا کیا پروسیس ہے۔ پہلے ہجرت کے لیے، موبلائزیشن کے لیے، حرکت کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ پورا پروسیس ہے۔ آرگنائز ہوتے ہیں کمیونٹی ایک ایکشن لینے کے لیے، ایکسپلور کرتے ہیں کہ ہیلتھ ایشو تو نہیں ہے کوئی پرابلم، پھر ایک کمیونٹی ایک کلیکٹیو بات پر اکٹھا ہوتی ہے، پلان کرتی ہے چیز کو، یہ دیکھیں، پھر وہ ایکٹ مل کر ایک ایکٹ کرتی ہے، ایویلیویشن ہوتی ہے کہ یہ جو پورا پروسیس چلا ہے یہ کتنا افیکٹو ہے یا ان افیکٹو ہے۔ اس چیز کو یہیں فیصلہ ہو جاتا ہے، اس جگہ، اس والے پوائنٹ پہ آ کے۔ یہ دیکھیے، یہ پورا اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، اور یہی چیز سماجی حرکت پذیری کہلاتی ہے۔ اس کی مثال کراچی قیام پاکستان کے وقت ایک بہت چھوٹا سا شہر تھا، اور آج کراچی 3 کروڑ آبادی کا شہر بن چکا ہے، جہاں ہر قسم کے کلچرل ویلیوز رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اربنائزیشن ہمیں نظر آتی ہے وہ کراچی ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے اربنائزڈ، سب سے سویلائزڈ اور سب سے ایجوکیٹڈ سٹی ہے پورے پاکستان کی، جہاں کراچی میں سماجی حرکت پذیری، سوشل موبلائزیشن کی ایک کلاسیکل اگزامپل ملتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی سماجی حرکت پذیری کے لیے سب سے پہلے اس پروسیس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیے، سوشل موبلائزر جو ایکٹ کرتا ہے، سوشل لیڈر بھی ہو سکتا ہے، اوپینین لیڈر بھی ہو سکتا ہے، پھر مائکرو لیول پر سوشل ایلیمنٹس جمع ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے، کاسٹ، ایتھنیسٹی، اس بیسس پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، سوشل ریلیشن شپ کی وجہ سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔
پھر اسسمنٹ کرتے ہیں کہ کمیونٹی کو سوشل موبلائزیشن کی ضرورت ہے یا نہیں، اور پھر وہ اپنے ریسورسز کا جائزہ لیتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، اس کو دیکھ کے جائیے گا. پھر یہ دیکھیے لوگ آپس میں جمع ہوتے ہیں، پھر فارم ہوتی ہیں چیزیں آپس میں، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. آئیے اپنی کلاس کو ڈیٹیل کے ساتھ اور دیکھتے ہیں. دیکھیے کمیونٹی بلڈنگ آرگنائزیشن، CBO کا مطلب کمیونٹی بلڈنگ آرگنائزیشنز ہیں، تاکہ کمیونٹی آپس میں ملتی ہیں اور کمیونٹی کے ممبر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور مائیگریشن شروع کرتے ہیں. یہاں یاد رہے کمیونٹی کی فارمیشن کے لیے سب سے پہلے آوازیں آنا اور انفلوئنس ہونا، یعنی اوپینین لیڈر کا یہاں بڑا عمل دخل ہوتا ہے. میٹنگز شروع ہوتی ہیں، پولیٹیکل ایفیلیشن، سوشل لیڈرز آپس میں جمع ہوتے ہیں، لوکل باڈیز لوگ جمع ہوتے ہیں، امپاورمنٹ ملتی ہے، نالج اسکل کے بیس پر لیڈرشپ، کمیونیکیشن، یہ تمام فیکٹرز ہیں جس کے تھرو کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے اور کوئی بھی کمیونٹی آرگنائزڈ ہوتی ہے. لوگوں کو امپاورڈ ملتی ہے، لوگ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ تمام چیزیں یہاں اسی چیز میں سوشل مائیگریشن میں شامل ہوتی ہیں. SCE سچویشن انالیسس، کیپیسٹی بلڈنگ، افیکٹو پارٹیسپیشن. یاد رہے یہ 3 امپورٹنٹ فیکٹر ہیں سوشل حرکت پذیری کے، سماجی حرکت پذیری کے. سوشل موبلائزیشن کی 5 میجر اپروچز ہیں. سب سے پہلے آئیے کون سی اپروچز ہیں، سب سے پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں. پولیٹیکل، کمیونٹی، گورنمنٹ، کوآپریٹ اور آپ کے بینیفیشری. یہ 5 قسم کی موبلائزیشن ہے جس کی وجہ سے انسان حرکت پذیری پہ ریسورسز کی تلاش میں نکلتا ہے. سب سے پہلے پولیٹیکل موبلائزیشن، جس میں لوگ اپنے آپ کو، آپ نے سنا ہوگا، ووٹ لینے کے لیے ایک دم حرکت پیدا ہو گئی. یہ کامن سیئنگ ہے. لوگ کمٹمنٹ ہوتی ہیں لوگوں کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، اپنی ایفیلیشنز کے ساتھ، تاکہ کمیونٹی بلڈ ہو سکے. یاد رہے پاکستان کے اندر ویسے ہی الیکٹیوز کا کانسیپٹ ہے. کمیونٹی اور جاگیردارانہ بیسس پر، برادریوں کی بیسس پر، کراچی کے علاوہ ملک کے بہت سارے شہروں میں بھی یہ آپ کو کلچر نظر آئے گا. یعنی جیسے کراچی کی بھی اسپیسیفک بات کی ہے، آپ کو کراچی جیسے اربن شہر میں بھی برادری کی بیسس پر آپ کو پولیٹیکل ایفیلیشن نظر آئے گی، جس کے لیے لابنگ کرنی پڑتی ہے. دیکھیے تینوں امپورٹنٹ فیکٹرز پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے. کمیونٹی موبلائزیشن یاد رہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے اس میں اوپینین لیڈر، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، ویمن گروپ یعنی سول سوسائٹی اپنا رول پلے کرتی ہیں. کمیونٹی کو تمام پرابلمز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، تمام ہیلتھ کے بینیفٹس، ہیلتھ کے ایشوز سے کے بارے میں کمیونٹی کو پتہ ہوتا ہے. کمیونٹی ممبرز کی باتوں کو کیئرفلی سنتی ہے، ریپڈلی ایکشن لیتی ہے. کمیونٹی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی طرف جاتی ہے. یہاں پر تمام لوگوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں کوئی اگر ایشو آتا ہے تو پوری کمیونٹی اس پروگرام کا پارٹ بنتی ہے. فار ایگزامپل اگر کہیں کوئی سڑک بنتی ہے تو پوری کمیونٹی اس کو اپنا تصور کرتی ہے اور اس میں پارٹیسپیشن کرتی ہے. یہاں کمیونٹی میں ایک دوسرے کو بہت ریسپیکٹ دی جاتی ہے اور تمام کی تمام باتیں ایکولائزیشن یعنی ایکولیٹی کی بیسس پہ ہوتی ہیں. تو ایسی کمیونٹی بہت زیادہ افیکٹو رول پلے کرتی ہے. کمیونٹی کی پارٹیسپیشن دیکھیے، پارٹیسپیشن بیسس پہ جیسا کہ ہم اپنے مختلف چیپٹرز میں اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں کہ
کہ کمیونٹی کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اگر کمیونٹی موبلائز نہیں ہوگی تو اسے اپنے ریسورسز کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا, اور کوئی اس بات پہ راضی نہیں ہوگا, کوئی کسی کا بیہیویئر اس طرح ڈیولپ نہیں ہوگا کہ وہ چینج کے لیے راضی ہو سکے. تو کمیونٹی کی پارٹیسپیشن, جسے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن میں پارٹیسپیٹری ماڈل بھی کہتے ہیں, بہت افیکٹو رول پلے کرتی ہے. چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. سوشل مارکیٹنگ ٹیکنیکس کے اندر کمیونٹی کی پارٹیسپیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. یہ سوشیالوجی اور اکنامی کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. کوآپریٹ موبلائزیشن, دیکھیے سوسائٹی کی بہتری کے لیے, ٹھیک ہے, کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ان رسپانسبلٹیز کو کوآپریٹ سوشل رسپانسبلٹیز CSR بھی کہا جاتا ہے. کوآپریٹ سوشل رسپانسبلٹیز یعنی ایک کوآپریٹ سیکٹر سماجی بھلائی کے لیے کیا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. کسی بھی کمپنیز پروموٹ کرتی ہیں, کمپنیز بھی ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے کاموں میں حصہ لیتی ہیں. کچھ کمپنیز تو NGOs بنا کر اپنا کام انجام دیتی ہیں. NGOs کی ایک والے لیکچر کے اندر میں نے اس بات کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, آپ اس والی کلاس سے ریفرنس لے سکتے ہیں. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ NGOs میں کوآپریٹ کمیونیکیشن, کوآپریٹ سیکٹر کا ڈیولپمنٹ میں کیا رول ہے اور وہ NGOs کو کس طرح سپورٹ کرتی ہیں, میں ڈیٹیل کے ساتھ وہاں بات کر چکا ہوں. بینیفیشری موبلائزیشن, کس کو کیا فائدہ؟ ایسا گروپ کمیونیکیشن جس میں لوگ حرکت پذیری یعنی سوشل موبلائزیشن کرتے ہیں بینیفٹ کے لیے, انڈرسٹینڈ. اس میں موٹیویشنل لیول بہت افیکٹو ہوتے ہیں. انفارم کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک ایسے علاقے میں جہاں قحط پڑتا ہے تو لوگ ایک پوری کمیونٹی موو کر کے ایسے علاقے میں آ جاتی ہے جہاں کچھ کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکیں. جیسے ہی بارشوں کا سیزن آتا ہے وہ لوگ, جسے خانہ بدوش کہتے ہیں, دوبارہ اپنے علاقے میں موو کر جاتے ہیں. یہ کچھ انڈر ڈیولپ علاقوں میں یہ چیز بہت کامنلی دیکھی جاتی ہے. سوشل موبلائزیشن کی اگر بات کی جائے تو یہ میڈیا سے بہت زیادہ لنک کر کے چلتی ہے. یہ بات اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا لنک ہے میڈیا کے ساتھ. اس کا بہت گہرا لنک ہوتا ہے. میڈیا موٹیویٹ کرتا ہے لوگوں کو کمیونٹی کے کاموں میں, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے کاموں میں, جس کی ایگزامپل سٹیزن جرنلزم میں نے آپ کو بتائی تھی. سٹیزن جرنلزم میں کیا ہوتا ہے, لوگ اپنی کمیونٹی کے لیے آرٹیکلز لکھتے ہیں, اپنی کمیونٹی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اسی طرح میڈیا ایڈوکیسی کرتا ہے, میڈیا ان کی جنگ لڑتا ہے. مطلب میڈیا کسی کمیونٹی کے رائٹس کے لیے بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی کبھی کمیونٹی موبلائز ہوتی ہے, انوالو ہوتی ہے موٹیویشنل انٹرسٹ کے لیے, جس میں جنرل پبلک بھی ہو سکتی ہے, ہیلتھ ورکرز بھی ہو سکتے ہیں, پالیسی میکرز بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے تمام لوگ آرگنائز ہو کے ایک ایسا ایکشن لیتے ہیں جو تمام لوگوں کو یکساں فائدہ پہنچاتا ہو. ایسا ایکشن جو سوشل موبلائزیشن کا ایکشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں ٹرسٹ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. نالج ایک دوسرے سے شیئر کی جاتی ہے. لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں. سوشل موبلائزیشن کے پروگرامز کے لیے NGOs کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, پاکستان جیسے ملک میں ڈیولپمنٹ کے جو زیادہ تر کام ہو رہے ہیں وہ ڈونرز کے چندے سے ہوتے ہیں.
جس میں سب سے بڑی مثال ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، ٹھیک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں نے جیسے آپ کو بتایا، ورلڈ بینک، یہ لوگ ترقی کے لیے قرضہ دیتے ہیں پاکستان کو یا ڈونیشن دیتے ہیں۔ جاپان پاکستان کو سب سے زیادہ قرضہ دینے والے ملکوں میں شامل ہے۔ کرونا جیسے ارتھ کوئک جیسے ڈیزاسٹرز میں پاکستان کو امیر ملکوں نے ڈونیشن دیا، اور بہت ساری این جی اوز بھی اس سلسلے میں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو سوشل موبلائزیشن کے پروگرامز کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایسی میتھڈالوجی ایڈاپٹ کرنے کی جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کام کر سکیں، اور سینس آف آنرشپ، یعنی ہر کوئی چیز کو اپنا مسئلہ لے کے چلے۔ یاد رہے، یہ میں بات کر چکا ہوں، ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پریویس لیکچرز میں پارٹیسپیٹری ماڈل میں پیراڈائمز والے لیکچر میں ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اگر کوئی کویشچن آتا ہے تو آپ اسی والی سلائیڈ کو ریفر کیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سوشل موبلائزیشن کا پروسیس آرگنائز کرتا ہے ایک ایکٹ لینے کوہیسو ڈیسیجن میکر کے طور پر۔ یاد رہے، ڈیسائیڈر گروپ بھی کبھی کبھی ایک ایسا گروپ بن کے سامنے آتا ہے جو بہت بڑی چینج لا سکتا ہے۔ یا میں نے جیسے آپ کو بتایا، سوشل موبلائزیشن ایکچولی چینج کے لیے ہوتی ہے، جس سے ہم سماجی تبدیلی، سماجی تغیر، سوشل چینج بھی آتا ہے۔